अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज तफसीर हम देखेंगे आयत नंबर 47 से। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की थी। व अन्नी फद्दलतुकुम, मैंने तुम्हें फजीलत दी अलल आलमीन, जहान वालों पर। आयत 40 में भी यही बात हम पढ़ कर आए हैं। यहाँ अल्लाह ताला रिमाइंडर दे रहे हैं। रिमाइंडर क्यों है, रेपिटेशन क्यों है? अभी तो हमने पढ़ी थी 40 में, 47 में 7वीं आयत के ऊपर आके फिर वही मैसेज आ गया। ये दोहरी याद दहानी है, असल में दो अलग अलग फेजेस को ये बता रही है। आयत नंबर 40 जो थी उसमें इनके लिए दावत इस्लाह थी, अपनी इस्लाह कर लो, तो शर्म कर लो, होश कर लो, बेहतरी की तरफ आ जाओ। अब अल्लाह ने इनकी ये फजीलत, यानी क्या कि पहले मैं आपको बता चुकी, पैगंबर मुंतखब होते थे, पैगंबरों की जिम्मेदारी होती थी दीन आगे पहुंचाना। अब अल्लाह ने औलादे याकूब, औलादे इसराइल, बनी इसराइल को अल्लाह ने चुना कि वो दीन की दावत, पैगंबर तो आते ही रहेंगे, लेकिन अब तमाम की तमाम जो उनकी औलाद है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह का तारुफ पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और ये जो ज्यूस थे ना, देखें आप कि इन कितने ये एक तरह से चोजन ही थे ना, अपने जमाने के चोजन पीपल थे। कितनी बड़ी इन पे ब्लेसिंग थी कि ये ऐसे घरानों में पैदा हुए कि जिन घरानों में, जैसे कहते हैं ना हम कि फलां तो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ, नहीं, बहुत अमीर घराने में पैदा हुआ। यहाँ ये दीन की विरासत, अल्लाह और रसूल के नाम अपनी घुट्टियों में लेकर पैदा हुए। इनको कितना जबरदस्त माहौल मिला था, कैसे ये नबियों की औलादे थी, यानी आम लोग नहीं थे, ये बड़े खास किस्म के लोग थे, चुने हुए लोग थे। अल्लाह ने उनकी माजी की इज्जत याद दिलाकर उन्हें कहा कि अपनी इस्लाह कर लो और कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और अपना मुकाम, अपनी इज्जतें दोबारा पालो, बहाल कर लो। आयत 40 का वो मैसेज था। अब आयत 47 में दोबारा याद दहानी आई है, गोया के लास्ट वार्निंग के तौर पे इन्हें कहा जा रहा है कि उठ जाओ, जाग जाओ, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। जैसे कोई डांटता है ना, झड़की देता है, सेम वो अंदाज है। सख्ती से क्यों इनको झंझोड़ा गया? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें बहुत ज्यादा फजीलतें दी थी, अपनी नेमतें दी थी, इन्हें अपने दीन का नुमाइंदा बनाया था, ये चुने गए थे, लेकिन इन्होंने अपने इस मुकाम को, दीन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को इन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, भुला दिया, गोया पीठ के पीछे डाल दिया अल्लाह के इस पैगाम को। उनके यहाँ क्या चीज आ गई कि हम तो आला खानदान से, हमारा नसब तो अंबिया कराम, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, और इसी फख्र के अंदर वो बैठ गए, घमंड का शिकार हो गए और उन्होंने क्या किया, इस्लाम की आलमी दावत से मुंह मोड़ लिया। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है यहाँ पर कि ये जो अल्लाह कह रहे हैं ना, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये जो इनकी नेमत थी सबसे बड़ी और जो इनकी फजीलत थी वो ये थी कि इनको एक जिम्मेदारी के साथ दुनिया के अंदर उठाया गया था, ये मिशन सौंपा गया था, लेकिन इन्होंने उस आलमी दावत से मुंह मोड़ा और खुद को अल्लाह के लाडले चहीते समझ के बैठ गए।
میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی 4000 انبیاء کرام ان کی اس نسل میں تشریف لائے، ساتھ ہی ان کو کتابیں بھی ملی، پھر ان کو اکثر جگہوں پہ حکومتیں بھی ملی، پاور بھی ملی، یعنی اللہ نے ان کو دینی اعتبار سے، اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے دنیا میں عزتیں عطا کی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام کو جھٹلانا، آیات کو جھٹلانا، ان کو شہید کرنا، کتابوں میں رد و بدل کرنا، اللہ کے حکموں پہ رد و بدل کرنا، اور دین کو دنیا کے لیے بیچنا، سمنن قلیلا، بار بار آپ پڑھیں گے اللہ کہتے ہیں تھوڑی قیمت لی انہوں نے، تھوڑی قیمت سلیکٹ کی انہوں نے۔ اب آپ سوچئے یہاں پر جو سوچنے والی بات اور لینے والی بات ہے وہ یہ کہ ان کو اللہ نے چنا تھا، چنے جانے کا کیا یہ مقصد تھا کہ یہ بغیر ڈیوٹی نبھائے، بغیر ذمہ داری پوری کیے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیے رکھیں، ان کو فضیلت دیے رکھیں؟ نہیں، گویا فضیلت، گویا نعمتیں ڈیوٹی نبھانے کا تقاضا کرتی ہیں، ذمہ داری کی ادائیگی کا تقاضا کرتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ نعمتیں اور فضیلتیں، کہ اپنا مشن پورا کرو بھائی۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کے فضل سے تمہیں ملی ہیں، اس میں تمہارا کوئی رائٹ نہیں تھا، تمہاری کوئی خاندانی شرافت نہیں تھی کہ جو میں نے تمہیں دے دیا، میں نے تمہیں ایک ذمہ داری دی، اب تم غرور میں مبتلا ہو کر اس ذمہ داری سے پیچھا مت چھڑاؤ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بنی اسرائیل کو ایک آخری موقع دیا کہ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، یہ رسول تشریف لا چکے ہیں، اپنی عزت بحال کروا لو، اور اگر تم اپنی عزت بحال نہیں کرواؤ گے تو تمہاری جگہ امت محمدیہ کو میں یہ مقام اور مرتبہ دے دوں گا۔ کون سا مقام اور مرتبہ؟ دنیا تک اسلام کا ایک عالمگیر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تم نہیں کرو گے، امت محمدیہ یہ ذمہ داری لے لے گی۔ گویا انہیں اپنی ذمہ داری کی پوسٹ سے ڈسمس کرنے کی سخت وارننگ جاری ہو گئی ان آیات کے ساتھ کہ اب کرو گے کام تو اپنی پوسٹ پہ رہو گے، نہیں کرو گے تو میں تمہیں اٹھا کے پھینکوں گا۔ اب ایسی ذمہ داری والی پوسٹ پہ انہوں نے تو کام کر کے نہ دیا، اللہ نے ان کی جگہ نیو اپوائنٹمنٹ کی، کس کی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پوسٹ کیا تھی؟ میں بار بار ریپیٹیشن کر رہی ہوں کیونکہ بڑی اہم بات ہے جو آج ہم بلا بیٹھے ہیں، اللہ کا تعارف، اللہ کے قرآن کو دنیا تک پہنچانا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو خود پتہ نہیں، دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے؟ کیا یہی سوال اللہ ہم سے نہیں کرے گا کہ اے امت محمدیہ میں نے تمہیں نعمتیں دی، میں نے تمہیں فضیلت دی، جیسے سوال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا وہی سوال امت محمدیہ سے بھی ہوگا۔ یہ آیت ہمیں جگا رہی ہے کہ اٹھو اور اپنی ڈیوٹی سنبھالو، اور یاد رکھیے کہ جسے اللہ چن لے وہ پھر عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ امت محمدیہ کا ایک ایک فرد خاص ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ جسے اللہ جھنجھوڑ کر ہلائے وہ غفلت میں نہیں سو سکتا، وہ لاپرواہ نہیں ہو سکتا، وہ غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار ہو ہی نہیں سکتا۔ اذکروا نعمتی کا ایک سبق اور بھی ہے کہ جب تم میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو پھر میری باتیں ماننا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس کو نعمتیں یاد نہ ہو، جسے ہر وقت اپنی محرومیاں ہی یاد آتی رہیں، تو بس اس کی زندگی میں بس کیا رہ جاتا ہے؟ شکوے، شکایتیں، رونا دھونا، واویلے، ڈپریشن، غم، پریشانیاں، نا امیدیاں، مایوسیاں۔ جس کو اپنی زندگی میں ملنے والی نعمتیں یاد ہونا، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف وہ توجہ دے اور پھر ان کو بڑی بڑی نعمتوں کی طرف وہ لے کر جائے، تو یہ چیزیں اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسے کے اندر اضافہ ہی کرتی ہیں اس کے لیے۔ کیا مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتیں نہیں ملی؟ ایک فرد کی حیثیت سے، امت محمدیہ کی حیثیت سے۔
ہم پر تو بہت زیادہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دوہری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں ہمارے اوپر قرآن کے لیے ان نعمتوں کے ہجوم میں سے الگ ہو کر کچھ وقت نکالنا۔ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے ہمارے اوپر، ہم نے ان نعمتوں کی بارش کے اندر ہم اتنا نہا رہے ہیں، اتنا غرق ہو گئے، اتنا ڈوب گئے کہ ہم بھول گئے کہ قرآن کس لیے ہمیں دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس تو اس کو سمجھنے کا، یاد کرنے کا، محنت کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ کچھ محنت کریں، ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیں پڑھتے بہت ہیں لوگ ماشاءاللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں 3 4 قرآن ختم کرتے ہیں، بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے مہینے میں 1 2 قرآن ختم کر دیتے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل دیکھیے اگر تو قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ان کا عمل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فاسق نہ بنو، فاسقین جو ہیں وہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، فاسقین فساد مچاتے ہیں، لیکن ہم پھر وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سی تلاوت، کون سا قرآن، کہاں کا قرآن بھائی؟ ہم نے تو پھر نہ پڑھا نا قرآن جس طرح سے قرآن ہمیں دیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ باتیں بتا کر، سمجھا کر، ہم امت مسلمہ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ ایک ایک اپنی نعمت کی لسٹ بنائیے، اور پھر فضیلت دی تمہیں چنا، بنی اسرائیل کو ہٹا کر امت محمدیہ کو میں نے چنا، بنی اسماعیل کو میں نے چنا دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ کتنے شکر گزاری کا معاملہ کر رہے ہو؟ کتنا تم پیغام پہنچا رہے ہو؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا تک کیا پہنچائیں گے؟ ہم تو اپنی فیملی تک پہنچا لیں، اپنے ریلیٹیوز تک پہنچا لیں، اپنے ملنے جلنے والوں تک پہنچا لیں، تو بھی کہیں کہ کوئی بڑی بات، کچھ تو کیا نا ہم نے بھائی۔ اللہ ہم سے کامل، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ پھر بنی اسرائیل کو خطاب، اللہ نے ان کی سوچ پہ ضرب لگائی، ان کی نفسیات اور ان کی غلط فہمیوں کو اللہ نے دور کیا، لیکن انداز ایسا ہے اس آیت کا گویا ہر دور کا مومن سن رہا ہے۔ مین خطاب ان سے، لیکن ان کو سامنے لا کر میسج قیامت تک کے مومنین کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یومن سے مراد یوم آخرت کا دن ہے۔ وہ دن پیور میرٹ والا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا۔ نہ اس دن رشتہ داری کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ کام آئے گا، نہ تعلقات کام آئیں گے۔ صرف اور صرف اگر کوئی چیز کام آئے گی، جو چیز تولی جائے گی، جو چیز دیکھی جائے گی، وہ انسان کے اعمال ہوں گے اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ بس یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تفصیل دیکھتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کی کیا غلط فہمیاں تھیں، کیا غرور تھا؟ سب سے بڑی بتائیے آپ کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولادیں ہیں، ہمارا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو ہمارے یہ بڑے، یہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد ہمیں قیامت میں چھڑوا لیں گے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، اپنے دماغ سیدھے کر لو، کلیئر کر لو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والد اگر نبی اور بیٹا گناہگار ہے تو والد اپنے بچے کو نہیں بچا سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو دیکھیے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز،
ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے نبی ہماری سفارش کر لیں گے، ہم فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کی سفارش کا سہارا پکڑ لیں گے، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ انصاف کا دن ہے، اس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور ہاں اگر سفارش ہوگی تو اس کے لیے بہت کڑی شرائط ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ کوئی کسی کو اپنی مرضی سے جہنم کی آگ سے نہیں نکال سکے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں تو ہم بڑی بڑی سفارشوں کے عادی ہوتے ہیں نا، عموماً وہ کام نہیں نکالا تو چلو سفارش ہی ڈلوا لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اپنے ذہن کو کلیئر کر لو، دنیا میں تو تم نے بڑے جگاڑ لگا لیے، وہاں پہ نہیں، وہاں کوئی جگاڑ نہیں لگا سکتا۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی کیا لیا جائے گا؟ معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ معاوضہ مین کوئی لین دین، کوئی کیش پیمنٹ، کوئی اور طرح کی رشوت، کوئی پیمنٹ، اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نہ کرے، یعنی کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اتنا برا ان کا عقیدہ تھا کہ وہاں ہم کوئی مالی فدیہ، کوئی سونا چاندی دے کر چھوٹ جائیں گے۔ اللہ نے کہا نو، کراس، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کراس، ولا یقبل منہا شفاعہ، کراس، ولا یؤخذ منہا عدل، کوئی معاوضہ پیمنٹ کوئی نہیں، کوئی فرشتے رشوت نہیں لیتے وہاں پہ، کچھ نہیں ہوتا ادھر۔ اور آخری چیز ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی کو کوئی مدد ملے گی۔ وہ کہتے ہیں ہم تو خاص قوم ہے، اللہ نے جیسے دنیا میں ہمیں بہت بلندی مقام عطا کیا، اللہ وہاں پہ بھی عطا کرے گا، ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ بچا لے گا یا اللہ اپنے فرشتے بھیج دے گا ہمیں بچانے کے لیے۔ اللہ نے کہا کوئی غیبی آسمانی مدد نہیں آئے گی، کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، قیامت کے دن ہر شخص تنہا ہوگا۔ یہ آیت ایک آئینہ ہے جو بنی اسرائیل کی خود فریبی کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم جو خود فریبیوں میں مبتلا ہو، اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھو، تمہارا معاملہ کیا ہے۔ تمام امیدیں اگر عمل کے بغیر ہوں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اپنے عمل کی، اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو۔ اب یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے اس آیت کے اندر، سبق ہے اس آیت کے اندر۔ یہ آیت ہمیں چار چور دروازوں کے اوپر لکیریں مار کر سمجھا رہی ہے باتیں، چور دروازے، شارٹ کٹس جو اکثر ہم دنیا میں بھی استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ مثلا رشتہ داریاں، میری دادی جو ہے وہ بہت نیک حاجن تھی، میرے والد بہت ہی نیک، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا شجرہ نسب تو فلاں فلاں صحابی سے جا کے ملتا ہے، لہٰذا میں کچھ نہ کچھ نہ بھی کروں تو سیدھی جنت میں چلی جاؤں گی، کیونکہ میرے جو رشتہ داریوں کا میری جو وہ ایک کنیکشن ہے، میرے کنیکشن ہی بہت زیادہ ہے۔ سفارش ہے، اب میں نبی کی امت سے ہوں، سب سے بڑی بات، باقی بزرگ پیروں کو تو ہم سائڈ پہ کر لینا، نبی کی امت سے ہوں، وہ مجھے بخشوا لیں گے چاہے میں عمل کتنے ہی برے کیوں نہ کروں۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا، یہاں پہ ہم بڑے، وہی میں نے وہ کہا نا کہ ہم بڑے شارٹ کٹ جگاڑ ڈھونڈ لیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ دن انصاف کا دن ہوگا، وہاں ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر فدیہ، پیسے دے کر دنیا میں جیسے چھوٹ جاتی ہوں، وہاں پہ بھی میں چھوٹ ہی جاؤں گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور پھر مدد، کہ دنیا میں کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی اپنے خاندان والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارد گرد بہن بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو دنیا والے ہی کچھ نہ کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستے بنا دیتے ہیں لوگ۔ اللہ نے کہا نہیں، لہٰذا میسج کیا ہے ہم سب کے لیے؟ ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی تم نے بھروسہ نہیں کرنا، عمل کرنا ہے، اپنے حج عمرے، اپنے دن رات قرآن پڑھنے،
اپنی نمازوں کو نہیں دیکھنا، صرف حقیقتاً ایمان لے کر آنا ہے اپنے اندر، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ تو قرآن کو سمجھے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف خالی قرآن کو ناظرہ پڑھ کے کچھ پا لیں گے، وہ اپنی اصلاح یہاں پر رک کر ضرور کریں، سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ دوسری بات عمل صالح ہے۔ آج دنیا میں ہم اللہ کی پسند کے کاموں کو لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے کہا کہ عمل صالح لے کر جاؤ گے تو کچھ کام آئے گا، لوگ وہاں کہیں نظر نہیں ہیں۔ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ہر چیز میں جہاں آپ کو کوئی خوف آنے لگے نا، جہاں آپ حق پہ ہیں، تو آپ کو اگر شیطان ڈرائے، لوگوں کی پریشانی ہو، تو فوراً کہیں کہ لوگوں نے تو میرے ساتھ قبر میں جانا ہی نہیں، میری کیا ناک کٹے گی، میری کیا ناک نیچی ہوگی، اول تو میری ناک اتنی بڑی ہے ہی نہیں کہ جو نیچے ہو، میں تو اللہ کی ایک عاجز سی بندی ہوں، اس کی چھوٹی سی مخلوق ہوں، بس مجھے تو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ میں دائیں بائیں دیکھ کر حلال و حرام کی تمیز ہی کھو بیٹھوں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آگے آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ اب بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کی ایک نہایت اہم اور دردناک حقیقت کی یاد دلوائی جا رہی ہے۔ دردناک حقیقت، وہ تاریخ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کا ایک ایک بچہ واقف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کا جب دور آتا ہے تو وہاں اصل قبطی باشندے فرعونی حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو گزرے ہوئے 400 سال گزر چکے تھے۔ اب حکمرانی گورنمنٹ میں پاور میں کون تھے؟ وہاں کے اصل قبطی باشندے جن کے لقب فرعون تھے، ان کے لقب انہوں نے اپنے لیے لقب، ہر بادشاہ آتا تو اس کا لقب فرعون ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ۔ اس زمانے کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ واقعہ کس دور، کون سا ٹائم پیریڈ ہے؟ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعونی حکومت کا ظلم انسانیت سوز سلوک تک پہنچا ہوا تھا۔ فرعونی انتہا درجے کے ظالم تھے، کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ۔ سخت جبری مشقتیں لیتے ہیں ان سے، احرام مصر انہوں نے تعمیر کروائے ہیں ان سے، آپ سوچیں گے کس قدر کیڑے مکوڑوں کی طرح ان سے کام لیا انہوں نے، شاہی عمارتیں، شاہی محلات انہوں نے بنوائے ان سے، کوئی آرام نہیں، کوئی ریسٹ نہیں، کوئی پراپر کھانا پینا نہیں، بس شدید ترین غلامی کی صورتحال۔ عزت نفس ان کا ختم کر دیا گیا، ہر دن ان کی بےزتی ہوتی تھی، ہر دن ان کی ذلت ہوتی تھی، ہر دن یہ مشقت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اتنی ان کی بری حالت ہوئی۔ سب سے بھیانک ظلم کی اللہ نے یہاں پہ اب مثال دی، ظلم تو بہت سارے ہو رہے تھے ان کے اوپر، بھیانک ترین ظلم جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کیا تھا کہ یہ ہر دوسرے سال پیدا ہونے والے ان کے جو بیٹے تھے ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ کافی سالوں پہلے فرعونیوں نے یہ ایک سکیم شروع کی تھی ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے، فیملی پلاننگ، نسل کشی کہہ لیں اس کے لیے۔ یہ اقدام صرف نسل کشی نہیں تھا ان کی، بلکہ وہ اپنا سیاسی تحفظ چاہتے تھے، حکومتی بقا کے خوف سے کرتے تھے، کیونکہ
بنی اسرائیل کی افزائش نسل بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ فرعون کو خطرہ تھا کہ اگر یہ کثیر لیکن مظلوم قوم اگر بیدار ہو گئی تو پھر ہماری حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ویسے بھی جو اسرائیلی تھے وہ بہت محنتی اور قوی تھے، ان کو یہ بھی ٹینشن تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور آ گیا، انہوں نے اگر ان کے ساتھ جا کے مل گئے تو پھر تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اسی سیاسی خوف اور نسل پرستی نے ان کے ہاں ظلم کی، نسل کشی کی، غلامی کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے یعنی کہ ایک ابتدا ہوئی اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوء العذاب کیا تھا؟ برا عذاب کیا تھا ان کا؟ سخت عذاب کیا تھا؟ نسل کشی۔ یذبحون ابناءکم اور یستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دے۔ کس کام کے لیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، اپنی ملازمائیں، اپنی لونڈیاں، اپنی کنیزیں، اپنی خدمتیں کروانے کے لیے۔ انسانیت کی تذلیل کی آخری حد عورتوں ان کی جو زندگی تھی بخشی جاتی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کی غیرت کو بیدار کی۔ شرم کرو، دیکھو ذرا تمہاری بیٹیاں کن مقاصد کے لیے وہ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اب سوچیں، اس آزمائش کو، اس سزا یا اس عذاب کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ جب رب اس کو بلاء عظیم کہہ رہے ہیں تو سوچیں کہ پھر وہ کیا ہی بلاء عظیم ہوگی۔ اتنی سخت آزمائش ہوئی، وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اتنی بڑی آزمائش، بلاء عظیم، اللہ کہہ رہے ہیں نا، بندے نہیں کہہ رہے، وجہ تو پتہ ہونی چاہیے۔ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی تھی، اپنی ذمہ داری بھلائی تھی، غفلت میں پڑ گئے تھے۔ اللہ نے بھی پھر انہیں ذلتوں میں مبتلا کیا، ایک ذلت نہیں، ذلتوں میں اللہ نے مبتلا کیا۔ اور یہ قوم اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ تفسیر اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اس کے مظالم سے، اس ذلت سے، اس تکلیف سے تمہیں ہم نے نکالا۔ اور نجات کیسے دی؟ اگر آپ کو یاد ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کی پرورش فرعون کے گھر ہوتی ہے، آپ جوان ہوتے ہیں، آپ وہاں کے حالات، طور طریقے، حکومتی نظم شاہی طور طریقے سیکھتے ہیں، نبوت ملتی ہے، پھر دعوت دین دیتے ہیں، پھر فرعون انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت کے بعد، مہلت دینے کے بعد، فرعون اور اس کی لشکروں کو غرق کر دیتے ہیں اور بنی اسرائیل کو غلامی اور ذلت سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جس کو میں نے اینڈ پہ رکھا کہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں اور پھر آپ سمجھیں کہ نجات اللہ نے پھر ان کو کیسے دی، کتنا بڑا معجزہ ہوا ان کی زندگی کے اندر۔ آج امت مسلمہ کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں یا نہیں؟ کتنی زیادہ دنیا کے اندر ہماری، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو دیکھ لیں، کیا وہاں پہ طوفان، سنگ دلی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ظلم اور بربریت کا ایک میدان گرم ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب نے آنکھیں کان بس سب کچھ بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ تکلیفیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اپنی غلطیاں دیکھو، اپنی اصلاح کرو۔ لیکن ہم کس بات کو دیکھ کر، لے کر اصل مرض تک نہیں پہنچ سکتے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ڈاکٹر بھی اصل مرض ڈائگنوز نہ کریں تو ہوتا کیا ہے کہ مرض جو ہے نا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کہ وہ پھر جب غلط ڈائگنوزز ہوتے ہیں، میڈیسن غلط آتی ہے، بیماری اور بڑھتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ڈائگنوزز ہی صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم ہر وقت کا ہمارا نوحہ ہے، راگ الاپرے ہوتے ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی دشمنی، فلاں یہ کر گئے، فلاں وہ کر گئے،
یاد رکھیے کہ جب تک حالات نہیں بدلیں گے، جب تک کہ پوری امت یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے، ہمیں اللہ کے کلام کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس وقت تک حالات بدلنے کی فکر چھوڑ دیں۔ اور پھر اللہ نے ہمیں اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، جب ہم یہ کریں گے تو اپنی کھوئی ہوئی عزت اور کھویا ہوا مقام پائیں گے، خاص طور پر اہل پاکستان جن کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ کلمے پہ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں اور اپنے عمل کا حصہ بنا سکیں۔ آیت نمبر 50 پہ آ جائیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس طرح ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کے لوگوں کو ہم نے اس میں غرق کر دیا۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ کا جو بنی اسرائیل پر ایک بہت عظیم احسان، ایک بالکل کلیئر کٹ معجزہ اس کا بیان ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی بڑے معجزے دے کر فرعون کے دربار میں اس مطالبے کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ اسلام قبول کرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے کئی سال تک انکار کیا اور تکبر کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا قہر ان پہ نازل ہوتا رہا، بے شمار قسم کی سزائیں، مصیبتیں ان کے اوپر آتی رہیں۔ پھر آخر اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلنڈر ہو گیا، لہٰذا وہ اپنی فوج لے کر سارا لاؤ لشکر اس نے لگا لیا، اکٹھا کر لیا، اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا۔ بنی اسرائیل جس راستے پر چل رہے تھے، راستے میں سمندر کے کچھ حصے پڑتے تھے جسے بحر کلزم، ریڈ سی کہا جاتا، یہ ہے نا باہر، وہ باہر تھا سمندر، لیکن اس کی شکل ایسی بن گئی تھی جیسے کہ دریا ہوتا ہے، اسٹیگننٹ واٹر درمیان میں جب آ جاتا، یعنی کہ وہ ایسا پارٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کراس کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ سمندر کا ہی حصہ تھا، پانی آیا ہوا تھا۔ اس مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر مارے، چنانچہ اللہ نے سمندر کو پھاڑا اور ان کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ جو فرقنا بکم کا لفظ ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے عربی میں ہم جائیں نا اس کی ڈیپتھ میں، تو ایسے ہے کوئی کسی کو گود میں اٹھا کر خطرناک پانی سے پار کروائے، یعنی کیسے پار کروائے، گود میں اٹھا کر خطرناک پانی ہے اور وہاں سے کوئی لے گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم نے ایسے وہ دریا جو ہے وہ پار کروایا تھا، اپنی حفاظت میں پار کروایا تھا۔ یہ محض ایک راستہ نہیں تھا، اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت تھی جو اللہ نے یہاں بنی اسرائیلیوں کو دکھائی تھی۔ اور جب آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ آیا ہے یہاں پر اپنی فوج کے ساتھ تو اللہ نے پانی جو راستہ بنا ہوا تھا اس کو جوڑ دیا اور فرعون پورے کا پورا اپنے لشکر سمیت غرق ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تم منظر اپنی آنکھوں سے دور سے دیکھ رہے تھے نا، اسرائیلی جو ہیں کھڑے ہو کر، تمہارے لیے صرف نجات نہیں تھی بلکہ تمہارے دشمن کی ہلاکت کا عبرتناک منظر بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیلی چلے گئے آگے، پیچھے سے کوئی نیوز لے کر آیا کہ وہ فرعونی تو تباہ ہو گئے جی، سارے غرق ہو گئے۔ دیکھیں یہ خبر اگر پیچھے سے آتی تو اس کا اور اثر تھا، اپنی آنکھوں سے ان کو اس حال میں دیکھنا، ان کو سزا ملتے ہوئے دیکھنا، اس کا اثر ہی بالکل اور ہونا چاہیے۔ اللہ یہ ریالائز کروا رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تو خود دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان بنایا میں نے، اس ظلم سے تمہیں میں نے نجات دی، بیٹے تمہارے قتل ہو رہے تھے، حالت خوف میں تم رہ رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال بیٹوں کے قتل والا سال، ان کے بھائی جب حضرت ہارون پیدا ہوئے تو وہ سال ان کی وہ جو بریک آتی ہے بیچ میں، وہ بریک والا سال۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا بندوبست کیا۔ اب یہاں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ کہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، فرعون جیسا بڑا ظالم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا،
کیونکہ غرور کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، تباہی ہے غرور کا انجام۔ دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن سیکھا کچھ نہیں، عمل میں بال برابر تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں کتنے معجزے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ اللہ نے یہ آسانی کر دی، اللہ نے وہ ایک طرح سے معجزہ کر دیا، یہ کام ہونے والا نہیں تھا، معجزانہ طور پر بھی ایک زندگی میں کام ہو گیا، معجزانہ طور پر یہ زندگی کے اندر آسانی آ گئی، معجزانہ طور پر کسی کی صحت مل گئی، معجزانہ طور پر فلاں ہو گئی۔ کتنی چیزیں اللہ دکھا رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر ہمیں۔ اب یہ معجزے جو ہے نا، یہ جو نعمتیں ہیں، معجزوں کو چھوڑیں، نعمتیں بھی معجزہ ہوتی ہیں، یہ ہم سے شکر گزاری کا تقاضا، اللہ کا اور قرب پانے کا تقاضا کرتی ہیں، اللہ کو جاننے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور اللہ کو جاننا کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو جاننا۔ اللہ پھر اگلی بات جو پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو سب سے مشکل راستے بھی کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 51، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تو تم اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم اپنے آپ پر بڑا ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہ کون سا وعدہ؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا، یہ وہ وعدہ جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے کہا۔ پہلے یہ وعدہ 30 دنوں کا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے طور پہ پہنچے، ان کی اس جلد بازی کے باعث اللہ نے ان کی مزید تربیت کے لیے یہ ڈیز 30 کی بجائے 40 ڈیز کر دیے۔ 40 راتوں کا ٹائم ان کی ذہنی، قلبی، روحانی تیاری کے لیے تھا تاکہ وہ کتاب الہی کے امین بن جائیں، کتاب الہی کو لے سکیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا، کس لیے ہوا؟ کتاب دی جا رہی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام تو گئے اللہ سے شریعت کتاب لینے کے لیے، تم نے اے بنی اسرائیل بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تمہارا روحانی اندھا پن، اللہ تمہیں کہاں کہاں سے ظلم و ستم سے بچا کر، تمہارے دشمنوں کو تہس نہس کر کے تمہیں اس مقام تک لائے، اب تمہیں وہ ذمہ داری ملنے والی ہے، اور تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، معبود بنا کے پوجا کرنا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ ظلم کون سا ہے یہاں پر؟ شرک، بچڑے کی پوجا۔ مصر میں آپ کو معلوم ہے قبطیوں میں بت پرستی عام تھی، بت بنانے کے بڑے بڑے کاریگر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر سامری نام کا ایک اسرائیلی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سب کا سونا اکٹھا کیا اور ایک ایسا بچڑا بنایا جس میں ہوا وینٹیلیشن ہوتی تھی اور آواز پیدا ہوتی تھی۔ جب وہ آواز آتی ہوا کے گزرنے سے تو اس کی یہ چلاکی قوم کو دھوکے میں ڈال گئی، اور اس نے کہا یہی تو تمہارا خدا ہے۔ وہ سارے کے سارے جھک گئے اس کے سامنے سجدے کے لیے۔ سبق کیا ہے کہ انسان وہی بات شرک کر کے اپنے خالق کی توہین کرتا ہے۔ تمام مخلوقات سے اللہ نے اس کو اشرف بنایا، اور وہ خود اپنے سے گھٹیا مخلوق کے سامنے جھک گیا، اس نے اپنے خالق کی حق تلفی۔ اس کو تو جھکنا اپنے خالق کے سامنے چاہیے۔ اور آج کے دور میں امت مسلمہ کے بھی بڑے اجل ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، بڑے بچڑے ہیں ہمارے لیے۔ بنی اسرائیل کا وہ بچڑا تھا جو ان کو نظر آ رہا تھا، جو ان کے لیے کریٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ دین کو چھوڑ کے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے، وقت کے نبی کو چھوڑ کے، اتنے بڑے بڑے معجزوں کو چھوڑ کے وہ ایک اجل کے پیچھے پاگل ہو گئے۔ آج ہماری زندگی میں اجل اتنے، ہماری زندگی میں سامری اتنے، جو آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے، ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگ پڑتے ہیں، دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، سنے بغیر کہ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے، کیا یہ چیزیں موجود ہیں، کیا یہ کام مجھے کرنا تھا، کیا میرے نبی کی اوتھینٹک سنت میں یہ چیز موجود ہے؟ اور ہم نے اجل کیا بنایا؟ دنیا کو، دنیا یا دنیا یا دنیا یا دنیا، دنیا 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 ہی ختم نہیں ہوتی ہماری۔ اعتدال کے ساتھ لیں نا دنیا کو، کس نے کہا دنیا نہ لیں؟ اللہ نے ہمیں رہبانیت تو سکھائی نہیں نا۔ دنیا لیں، اعتدال کے ساتھ لیں،
لیکن یہ نہیں کہ ساری کی ساری دنیا ہی لے لیں اور دین کو چھوڑ دیں اور اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں۔ آج امت محمدیہ بھی اپنا مشن بھلا کر اجل کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کئی اجل ہم نے بنائے ہوئے اپنی زندگی میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھائے سکھائے کہ غلطی ہو کہاں رہی ہے۔ آیت نمبر 52، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرنے والے ہو۔ یہ اللہ کی مغفرت اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا جو برتاؤ تھا اس کی جھلک۔ پروردگار نے ان کے شریروں کو سزا دینے کے بعد باقیوں کو معاف کیا۔ آیت 54 میں ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، معافی ملی تھی، شریروں کو سزا بھی ملی تھی، لیکن اللہ نے باقیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کیا اس کے بعد تمہیں، کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کس بات کا؟ کہ اللہ شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ شکر صرف زبانی نہیں، عملی ہونا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ایک دفعہ ناشکری نہیں کی، ان کی پوری تاریخ ناشکرے پن اور نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے ٹیک اویز کیا ہیں؟ یہاں سے اللہ کی جو صفت عفو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ جو بندہ بڑے بڑے بدترین گناہ بھی کر لے اور وہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو جا کر، تو دروازے کھلے ہی پائے، دروازے بند نہیں ہوتے، الا یہ کہ پھر موت کے فرشتے نظر آ جائیں۔ دوسری بات، اللہ جب معافی دیتا ہے اپنے بندے کو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اور اس کا شکر گزار ہو جائے۔ پھر ہمیں بھی سابقہ امتوں کے انجام سے سبق لے کر شرک اور ناشکرے پن سے بچنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اجل نہ کوئی میری زندگی میں بن جائے انجانے میں، جانے میں تو کوئی نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں انجانے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بچانا ہر قسم کے اجل سے، ہر قسم کے شرک سے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے وہ میری خواہشات ہے، چاہے وہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ اور پھر بہت اہم بات کہ جب ہماری کوئی تکلیف اللہ دور کر دینا تو لازم ہے کہ ہم پرانی باتوں کو دہرا کر ناشکرا پن نہ کریں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بعض دفعہ ہم بعد میں بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں ٹائم پہ اتنا برا ہوا تھا، وہ دیکھو نا کیا ہوا تھا، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ فلاں۔ ہاں، شکر گزاری کے لیے آپ یاد کر کے کہ اللہ تیرا شکر اس وقت تو نے مجھے بچایا، تو نے رحم کیا، لیکن اس اعتبار سے کہ اس تکلیف کو ایک شکوے کے انداز میں بیان کرنا، یہ بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے کہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو انسان پھر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہ وقت کی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی فرقان عطا کی تاکہ اس کے ذریعے تم ہدایت پا سکو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں واو یعنی کے معنی میں آئے گا، کیسے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یا نہیں آئے گا اور آئے گا، کتاب اور فرقان بھی، لیکن اس پہ اگر کوئی مزید اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں۔ ہم نے اپنے جن اساتذہ سے پڑھا ہے وہ اس کو یعنی کے معنی میں لیتے ہیں، کتاب یعنی فرقان، وہ معیار، فرقان کیا کہتے ہیں؟ وہ روشنی جو صحیح اور غلط میں فرق دکھائے، زندگی کے ہر شعبے میں حق اور باطل کو علیحدہ کرے۔ تورات صرف احکام کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ روشنی بھی دیتی ہے۔ تورات حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی۔ اللہ کی جو بھی کتاب آتی ہے یاد رکھیے وہ فرقان ہوتی ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب الگ چیز ہے اور فرقان کوئی الگ چیز آئے گی، کتاب ہی فرقان ہوتی ہے، کتاب یعنی فرقان، ٹھیک ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتاب کے دیے جانے کا مقصد ہدایت پانا ہے۔ کتابیں آتی کس لیے ہیں؟ کہ لوگ اس کے اندر گائیڈ لائن اپنے لیے لیں۔ یہ جو الفرقان، فرقان کا لفظ ہے نا، سورہ فرقان بھی آپ کو معلوم ہے نا، فرقان کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ہستی جس نے فرقان اپنے بندے پر اتارا۔ تو فرقان کیا اتارا؟ قرآن اتارا نا۔ تو میں نے ابھی آپ کو جو دلیل دی کہ کتاب یعنی فرقان ایک ہی چیز کے دو نام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ قرآن کے جو ہم ساتھی ہیں ہمیں کیا جاننا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن واقعی فرقان ہے، کیا واقعی ہم اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے معیار مانتے ہیں؟ کیسے قرآن کو کتاب فرقان بنانا ہے؟ کیسے بنے گی کتاب فرقان؟ زندگی کے ہر فیصلے کس کی روشنی میں کرنے ہیں؟ کیسے کریں گے؟
بتائیے، یعنی جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو ہی ہم کچھ کریں گے نا، اس کے علاوہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو واقعتاً کتاب فرقان سمجھ کر اپنی زندگی کے فیصلے اس کے اندر کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے سمجھنا بہت ضروری۔ سب سے پہلا مرحلہ سمجھنے کا ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ عمل کا ہے، اور پھر تیسرا دنیا تک پیغام پہنچانے کا۔ آج ہمارا تھیم ہی یہ تھا کہ بنی اسرائیل دنیا تک پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی بھول بیٹھے۔ تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔